कामरान यूसुफ, गुज़श्ता रोज़ इतवार के रोज़ पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़र थी और सिफारतकारी का मरकज़ बना हुआ था, सबसे बड़ा मरकज़ बना हुआ था इस्लामाबाद। 3 अहम मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई। ये ज़ाहिर है ये किसी एक मुलाकात के नतीजे में तो नहीं हो गए, कई हफ्तों से होने वाली सिफारतकारी का नतीजा है जो अमल यहाँ तक पहुँचा है। क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तमाम मुलाकात से क्या पेशरफ्त हुई है, किस सतह तक पहुँच चुकी है सिफारतकारी की ये कोशिश, जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया से पज़राई मिल रही है, लेकिन इसका अगला मरहला अब क्या हो सकता है? देखिए, जो सिफारतकारी है ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये प्रोसेस होता है। और अगर आपको याद हो तो ये जो चारों वज़ीर ख़ारजा मिले हैं, ये काइंड ऑफ एक नया अरेंजमेंट आपको बनता नजर आ रहा है। और इनका पहला इजलास 19 मार्च रियाद में हुआ था और ये उसका दूसरा इजलास था। और इस इजलास का एक तो ऑब्वियसली जो रुदाद है खुद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने बताया, लेकिन अदरवाइज कोई मुश्तरका एलामिया सामने नहीं आया। जो तीनों बाकी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा थे उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। कि दो इंटरप्रिटेशन होती हैं। इसका एक मतलब ये है कि ऐसे हसास नौयत के जो मामलात हैं वो डिस्कशन हो रही है और इस मौके के ऊपर उनको शायद पब्लिक करना इतना आसान नहीं। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दो बड़े रीजंस हैं। एक तो जो इस वक्त कोशिश हो रही है कि ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के हवाले से, और क्योंकि ये ईरान और अमेरिका की जो जंग है इसमें पूरी दुनिया और खास करके ये खित्ता मुतासिर हो रहा है, तो जो भी अगर कोई सीज फायर होती है, कोई मुआहदा होता है, तो वो ईरान, अमेरिका या इसराइल के दरमियान नहीं होगा, बल्कि जो बाकी फरीकैन हैं उनके इंटरेस्ट को भी सामने रखा जाएगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान में जो होने वाला इजलास है ये इंपॉर्टेंट था। नंबर 1, इसमें उन तजावीज़ के ऊपर और क्या इन ममालिक की शराइत हो सकती हैं उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। और जो पाकिस्तान मुमकिन तौर पर मेजबानी कर सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, उसके हवाले से जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इसका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि जब ये जंग जब भी खत्म होती है तो ये जो मिडिल ईस्ट है, ये जो पूरा रीजन है, वो हमेशा एक सा नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया का लोगों का ख्याल है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है एक नया ग्लोबल ऑर्डर आएगा। तो उसमें ये जो 4 ममालिक हैं और बाद में बाकी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो एक प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। जहां तक पेशरफ्त की बात है, बिल्कुल आई थिंक कि ये पहला मौका है कि खुद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने कहा कि यस, आइंदा आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी कर सकता है। इससे पहले पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल ने सरकारी सतह पर नहीं कहा। अब इसमें नया जो एक एंट्री हुई है वो चीन पहले भी शामिल था, लेकिन चीन अब ज्यादा प्रोएक्टिवली आपको नजर आ रहा है। और आई बिलीव जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चीन जा रहे हैं वो इन्हीं कोशिशों की और जो इस वक्त हो रही है उसकी एक कड़ी है। इदरीस अली, पिछले हफ्ते जब आपसे बात हुई, जिस तरह पाकिस्तान के नाम के बगैर तो कोई सिफारतकारी की कोशिश इस वक्त मुकम्मल हो नहीं रही है। इस्लामाबाद जिस तरह सिफारतकारी का एक अहम मरकज़ बना रहा इस पिछले हफ्ते के अख्ताम तक, इसी तरह पिछले हफ्ते अमेरिका में भी बहुत सी अहम सिफारती मुलाकातें हो रही थी, जिसकी बहुत सी अहम तफसील आपने भी इस प्रोग्राम में शेयर की थी। क्या वीकेंड पर भी अमेरिका में ऐसी कोई अहम मुलाकातें जारी रही हैं? चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यूज़, बयानात, उनके ट्वीट्स ये तो सामने आ रहे हैं, और दीगर जो उनके अहम ओहदेदार हैं, अब जिस तरह मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उनका भी बयाना है, लेकिन क्या कोई अहम मुलाकातें भी हुई जो इस सारे तनाज़े से मुताल्लिक़ हो सकती हैं और उससे पता लग सकता है कि अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है? चंद दिनों में काफ़ी कोई अहम चीज़ें हुई हैं। एक तो आपको बता दूं कि ये जो अमेरिकी मरीन्स जो जा रहे थे उनमें से 2500 पहुंच चुके हैं मिडल ईस्ट में। तो अब जैसे हम लोग बात कर रहे पिछले हफ्ते, जो फौजी जो एलीट ट्रूप्स यूएस मिलिट्री के हैं वो अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो ये एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू हो चुके हैं। आपने बोला मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने भी एक बयान दिया आज के जो ईरानी लीडरशिप है वो बातचीत की शुरू तो हो रही है, मगर वो इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये जो चांसेस हैं काफ़ी लो हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी एक डिफरेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मार्को रूबियो एक साइड पे ये बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे आज सुबह ही कहा कि जल्द से जल्द अग्रीमेंट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बातचीत चल रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी खुद कंफ्यूजन है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल मुनीर से भी बातचीत कर रहे हैं हर दिन। तो बातचीत चल रही है, मगर अभी तक हमने ऐसा कोई ब्रेक थ्रू नहीं देखा जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाशिंगटन चाह रही है कि उनको लग सके कि ये सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही हैं।
جیسے آپ نے کچھ اہم رابطوں کا ذکر کیا، کامران یوسف، خبریں جو کچھ پس پردہ ہو رہی ہیں، کوششیں کچھ سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے طویل بات چیت کی تھی، 1 گھنٹہ ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی. اب وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں، اور جس طرح ادریس نے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل پاکستان کے ان کا رابطہ ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کی تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت کیا غیر معمولی بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت زیادہ ٹیم ورک پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے، ریاست ہے، وہ مل کر یہ امن کی ایک کوشش ہے، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی آپ کو لگتا ہے کہ غیر معمولی ہے تمام تر پیش رفت؟ میرے خیال میں بالکل غیر معمولی ہے. سب سے بڑی بات کیوں یہ غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت جنگ ہے، کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ آلریڈی ایک تیسری عالمی جنگ ہے، کیونکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. اور اس جنگ کے خاتمے کی کوشش میں اگر کسی ملک کا نام سر فہرست آ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پھر یہ اتنی بڑی ایک چیلنج ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی انڈیویجول تو نہیں کر سکتا. اور کچھ جو کانٹیکٹس ہیں وہ پبلکلی ہمیں پتہ ہے، آپ نے ذکر کیا، پرائم منسٹر ہوں یا فارن منسٹر ہوں. لیکن میرے خیال میں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے پس پردہ، شاید اس سے کہیں زیادہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اور جو بیک چینل ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں. تو بالکل آئی تھنک اگر اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو دیکھا جائے تو 3 اگر آپ مرکزی پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں. سویلین گورنمنٹ کی بات کریں تو پرائم منسٹر اور پھر اسحاق ڈار، اور جہاں تک ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یا ملٹری کی بات کریں تو اس میں کلیئرلی آپ کو نہ صرف فیلڈ مارشل بلکہ جو پاکستان میں ISI کے سربراہ ہیں، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ بھی اس وقت مسلسل جو بھی ریلیونٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. ادریس علی، بہت ہی اہم بیانات امریکی صدر ٹرمپ سے منسوب ان کی طرف سے جاری ہونے والے، امریکی انتظامیہ کی طرف سے، کہ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے گراؤنڈ آپریشن کرنا ہوگا. آپ نے کہا فوجی ڈپلائمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی اس پر اب پیش رفت ہو بھی چکی ہے، آگے بھی بڑھ چکی ہے امریکی انتظامیہ اس سلسلے میں. کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ چونکہ امریکی صدر کی جانب سے ایسے بیانات آتے ہیں جس میں وہ امن کی ممکنہ کوشش کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ دھمکی بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حملہ کر دیا جائے گا، ہم فوجی داخل کر دیں گے ایران میں، اور بہت زیادہ تباہی کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا چکی ہیں. لیکن ایک ہم نے بیان دیکھا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا، جن کا کہنا یہ تھا کہ بے شک امریکی صدر کی جانب سے تھریٹس بھی ہیں، دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ڈپلومیسی ہی ہیں، یعنی ان کی پہلی ترجیح سفارتکاری کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ہے. تو اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں؟ جو واشنگٹن ڈی سی میں صحافی ہے نا، ان کا ہمارا کوئی پچھلے 1.5 سال سے یہی ہر چیز میں کنفیوژن رہ چکے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ ٹرمپ بولتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مگر اگر یہ نہیں ہوا تو پھر میں ملٹری کو انوالو کر دیتا ہوں. اور کافی دفعہ دیکھ چکے ہم لوگ، چاہے ایران ہو یا وینزویلا، کہ جب یہ سفارتکاری نہیں ہوئی تو انہوں نے ملٹری آپشن یوز کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایمٹی تھریٹ نہیں ہے، اور یہ کافی سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کیمپین میں تھے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا تھا مجھے مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم لوگ نے بہت پیسے ویسٹ کیے ہیں، بہت جانیں گئی ہیں، اور میں نہیں کروں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وینزویلا میں، ایران میں 2 دفعہ اب اٹیک کر چکے ہیں. تو آئی تھنک ان کی بھی جو تھنکنگ ہے وہ بدل رہی ہے، کہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہفتوں کے لیے ہوگا، 4 ہفتے 5 ہفتے ہو چکے ہیں بلکہ اب، اور لگ نہیں رہا کہ یہ کسی طرح ختم ہونے والا ہے. تو میرے خیال سے ان کی ہوپ ہے، ان کا ڈیزائر ہے کہ یہ ختم ہو سفارتکاری کے طور پہ، مگر مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ ایران کو 2 دفعہ وہ آئی تھنک تہران میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ میں دھوکہ دے چکے ہیں ٹرمپ اور ان کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے. تو ٹرسٹ بہت لو ہے. تو آئی تھنک یہ جو فورسز یہ فوجی جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں، آئی تھنک کوئی رزلٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال سے لائکلی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں شاید ٹروپس آن دا گراؤنڈ جیسے دیکھا جاتا ہے، چاہے خارکا آئلینڈ ہو، چاہے اسٹریٹ آف ہارموز میں ہو. اور آپ نے مینشن کیا ان کا جو ہائیلی انرچ یورینیم ایران کے پاس ہے وہ بھی شاید لے سکیں. ہم لوگوں نے سورسز سنا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ڈسکس ہو رہا ہے. خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. کامران یوسف، جس طرح سفارتکاری کی کوششیں تو ہو رہی ہیں اور بہت ہی مؤثر طریقے سے ان کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن خدشات اپنی جگہ موجود ہے، جو جنگ رکی نہیں ہے اور بہت سے ایسے خطرناک اقدامات کیے گئے اسرائیل کی طرف سے جن کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، کہ یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، کھلے عام اس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے.
اب جو پاکستان نے سفارتی اقدامات کیے جس کے نتیجے میں ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں موجود تھے، انہوں نے اہم ملاقاتیں کی. ان کے اپنی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے بھی اس دورے اور ملاقات کے بارے میں بہت واضح طور پر بیانات اور پیغامات جاری کیے گئے، لیکن ہاں مشترکہ کوئی اعلامیہ نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ چین جائیں گے وزیر خارجہ پاکستان کے، اور پھر پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی چین کے ساتھ بات چیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب چین کا شامل ہونا، وزیر خارجہ کا چین جانا، اس سے کیا پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا عظیم دوست ہے لیکن ایران کا بھی بہت ہی بڑا اتحادی ہے چین. دیکھیں، جو یہ اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور جو ممکنہ طور پر جو بھی اس میں اگر اگریمنٹ ہوتا ہے تو چین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو چین کا اس وقت جو میرا ماننا ہے کہ کل جو اتوار کے روز چاروں وزراء خارجہ بھی ملے تھے، اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی چین کے وزیر خارجہ وینگ یی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، اور اب وہ ایک روزہ دورے کے لیے چین جا رہے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میری معلومات ہے کہ اس میں پاکستان ایک اپنی جو لیوریج ہے وہ تو استعمال کر رہا ہے ایران کے حوالے سے، ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھلے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی بات ہو، وہ بے شک ایران کو یہ بتانے کی بات ہو کہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں، خاص کر کے سعودی عرب ہے، اس کے اوپر حملے نہ کریں. تو جو دوسرا ملک ہے جو ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے، جس کا ایک انفلوئنس ہے، اور وہ ہے چین. اور جو میری معلومات ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے ہیں، ان مذاکرات سے پہلے جو بھی ان مذاکرات کا گراؤنڈ ورک ہے، اس کے لیے آئی تھنک پاکستان چین کی بھی مدد چاہ رہا ہے. اور ممکنہ طور پر وزیر خارجہ جب جائیں گے کہ پاکستان اپنی بھی کوشش کر رہا ہے، اور چین بھی ایران کو اگر کہیں ان کی وجہ سے مذاکرات میں آنے میں رکاوٹ ہے تو ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور آج اگر آپ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان جو بھی اس وقت کوششیں کر رہا ہے اس کی مکمل طور پر حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین جو ہے اس وقت مکمل رابطوں میں ہے. تو کلیئرلی یہاں پر پاکستان کو جو ثالثی کی سپورٹ ہے وہ نہ صرف گلف کنٹری سے، مغرب سے، بلکہ جو چین پاکستان کا ایک عام اتحادی ہے وہ بھی پاکستان کی کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی، جیسے کامران یوسف نے ذکر کیا ہے چین کی اہمیت کا، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین شیڈیول تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیانات میں بھی چین کا کئی دفعہ نام لیا کہ چین کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے. خاص طور پر آبنہ ہرمز کے بند ہو جانے کے بعد وہ چین کا بہت نام لیتے رہے ہیں. کیا اس سے متعلق کوئی رائے پائی جاتی ہے؟ واشنگٹن ڈی سی میں چین اور روس ایران کے اتحادی ہے. روس بہت ہی واضح طور پر اعلان بھی کر چکا ہے کہ وہ ایک بہت ہی قریبی تعلق رکھتا ہے ایران سے، ایک عظیم اتحادی ہے اور قابل بھروسہ دوست کے طور پر ایک تعلق کے بارے میں بیان جاری کیا جا چکا ہے روس کی طرف سے ایران کے بارے میں. تو ان حالات میں جب پاکستان میں جو سفارتی کوشش ہو رہی ہے اس میں چین کا بھی اب نام آ رہا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ چین جائیں گے، کیا اس سے متعلق کوئی رائے پائی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہ چین اور روس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اب یاد آ رہا ہے اس دوران کہ اس جنگ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی بھی فون پر بات چیت ہوئی تھی. بالکل، میرے خیال سے ٹرمپ اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے پوری طور پر کوشش کریں کہ جو بھی ہو، چاہے چین ہو چاہے روس ہو، ان کو انوالو کریں. کیونکہ میرے خیال سے جو میں نے سورسز سے بات کیا ہے، ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر، پینٹاگون میں، سی آئی اے میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، کہ امریکہ خود ہی اکیلے نہیں کر سکتا. چاہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہو، چاہے ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ سفارتکاری پہ لانا ہو، ان کو ضرورت ہے چین اور روس کی. کیونکہ چین اور روس کی کوئی لیجیٹمیسی ہے ایران میں، تہران میں ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے شی جن پنگ ہو چاہے ولادیمیر پوٹن ہو، ان سے بات چیت کریں، ان کی ہیلپ لیں. کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جب ایڈمنسٹریشن شروع ہوئی تھی ان کی یہی گول تھی کہ چین سے تعلقات بہتر ہوں، اور آئی تھنک وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. ان کی ٹرپ جب ڈیلے ہو گئی ہے 1 مہینے اور مئی 14-15 کو اب ہوگی، وہ یوز کر سکیں کہ لیوریج یوز کر سکیں شی جن پنگ کے ساتھ، کہ کہیں کہ دیکھیں آپ ہماری اگر مدد کریں، ہم لوگ شاید ٹیرف کم کر سکیں، شاید ہمارے خود جو ریلیشن شپ میں تعلقات ہیں وہ بہتر ہو. تو آئی تھنک یہ سارا ایک پزل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دماغ میں اور ایڈمنسٹریشن کے دماغ میں کہ ہر چیز کو یوز کریں اور کسی طرح یہ پزل ایک دفعہ کے لیے فکس کر سکیں اور سالو کر سکیں. جو اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی ادریس کے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کار
کی مذاکرات کار ٹیم میں ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کا پاکستان آنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. کیا وہ بات چیت اب کچھ پیچھے چلی گئی ہے؟ چونکہ وہ بیانات میں اور خبروں میں تو رہیں اور اب یہ اہم خبر بھی جو سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی رابطہ ہو چکا ہے. دیکھیں بالکل یہ جو جے ڈی وینس امریکہ کے نائب صدر ان کا ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا وہ جنگوں کے خلاف رہ چکے ہیں. انہوں نے سالوں سے اپنی کتابوں میں انٹرویوز میں یہی کہا ہے کہ امریکہ جنگوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر پیسے لگتے ہیں اور امریکی لائفز لوز ہوتی ہیں. تو ان کا کافی سالوں سے یہی رہ چکا ہے کہ یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے. تو ایڈمنسٹریشن کے اندر جیسے یہ ڈبیٹ ہو رہا تھا کہ جنگ میں جائیں یا نہیں جائیں, ان کی جو آواز ہم نے سنی ہے وہ کم سے کم ہو چکی تھی, کیونکہ کافی لوگ جیسے پیٹ ہیگسیت, آپ کے مارکو روبیو, لنڈزی گرام, وہ جنگ چاہ رہے تھے کافی طور پہ. تو جے ڈی وینس کی آواز کم ہو چکی ہے. مگر اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو, سفارتکاری ہو, ان کی آواز شاید بلند ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو ابھی تک آئی تھنک میرے خیال سے اور یہی کوشش ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو ہی کوئی آفیشیل ہو جو لیجیٹمیٹ لگے تیران کو, ان کو بھیجے. اور تیران کی طرف سے جے ڈی وینس میرے خیال سے ان کو زیادہ لیجیٹمیٹ دیکھا جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا سافٹ دیکھا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے خلاف ہے. تو واشنگٹن میں ابھی تک یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے, چاہے وہ روبیو ہو سیکرٹری آف اسٹیٹ یا جے ڈی وینس, ان کو بھیجا جائے, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے ترکی ہو یا ایجپٹ ہو.